40 नहीं हुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परसों हमारा आखिरी जो आयत मुबारका का हिस्सा था, फमा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून, उनके कुछ भी काम नहीं आया जो वो करते रहे। यहाँ पे कितने किस्से जो हैं वो अंबिया कराम की जो कौमें थी उनके सुनाए गए कि उन कौमों को जब अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का पैगाम दिया गया, उन्होंने इनकार किया, उन्होंने अल्लाह के रसूलों को झुठलाया, तकज़ीब की, उनकी झूठा कहा, उनसे मोजज़े मांगे, मोजज़े मिले, उस मोजज़ों के बावजूद वो ईमान नहीं लाए, तो फिर उनका अंजाम क्या हुआ। वो ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े जो वो अपने तई घर बना रखे थे, अपने आप को बड़ा महफूज समझते थे, बहुत मालो दौलत वाले थे, वो कुछ भी काम नहीं उनके आया। एक चीज़ ज़हन में रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की हर चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की, उसका कोई ना कोई मकसद है। जब हर चीज़, और फिर ये तमाम जितनी भी मखलूक़ात हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में, इस दुनिया में पैदा की, वो सारी की सारी किसके लिए पैदा की हैं? इंसान के लिए पैदा की हैं। अब इंसान में जो अल्लाह तबारक व तआला ने इखलाक की तमीज़ रखी है, नेकी और बदी की तमीज़ रखी है, तो इस तमीज़ की बेसिस के ऊपर फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे कुछ रिक्वायर भी करता है। ये सारा एक खिलौना नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया। जैसे सूरह आल इमरान में अगर हम पढ़ें, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ए हमारे परवरदिगार ये सब कुछ जो है वो बातिल नहीं है। सुबहानका, पाक है आपकी ज़ात इससे, फ़क़िना अज़ाबन नार, बस बचा ले हमें आग के अज़ाब से, फ़क़िना अज़ाबन नार, बस बचा ले हमें आग के अज़ाब से। तो अल्लाह ने कुछ भी ये खेल खलवाड़ के लिए तो पैदा नहीं किया, अल्लाह ने बामकसद पैदा किया। इंसान को जो नेकी और बदी का शऊर दिया, जो उसको सेंस दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिखाया, वो इसलिए सिखाया कि वो जिन चीज़ों को अल्लाह ने उसके मातहत कर दिया उनसे वही काम ले जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया है। तो अब क्या ये फ़ैसला अल्लाह का जो है वो, उसके बाद फिर क्या इंसान ने इसके ऊपर अमल किया? जो चीज़ें इंसान की मातहती में दे दी गईं, क्या उसके साथ उसने इंसाफ किया? अब इस दुनिया में अगर हम उन इखलाकी पहलुओं पर देखते हैं तो इस दुनिया में तो हमें नज़र आता है कि जितने चोर हैं, जितने लुटेरे हैं, वो तो ठाट बाट की ज़िंदगी गुजारते हैं और ठाट बाट की ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया से चले जाते हैं। और जो अल्लाह के अहकामात की पैरवी करते हैं, जो अल्लाह की बात मान के अपनी ज़िंदगी को हराम से बचाते हैं और उन रास्तों पे चलने की कोशिश करते हैं जिनका अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, वो सारी ज़िंदगी कभी पेट भर के खाना भी नहीं खा सके। तो एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए, एक ऐसी पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए जहाँ पे इन तमाम बातों का फ़ैसला हो सके। और उन तमाम बातों का फ़ैसला करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े आखिरत, वो आखिरी घड़ी जो है वो जिसका रोज़े महशर है, उस महशर में जो है वो बुलाया जाएगा और उन सब का फिर हिसाब किताब होगा। इसी बात से जो है वो आगे, मा खलक़नस समावात, और नहीं पैदा किया हमने आसमानों और ज़मीन को, वल अर्दा, ज़मीन को, वमा बैनहुमा, और जो बैना कहते हैं दरमियान को, हुमा जो है वो दो की ज़मीर लगी हुई है, हु, हा, हुमा, हुम, हुन्ना। हु गायब मुज़क्कर के लिए, हा गायब मुअन्नस के लिए, हुमा किसी दो के लिए, हम सब गायब मुज़क्करों के लिए, हुन्ना सब गायब मुअन्नसों के लिए इस्तेमाल होता है। और जो कुछ है इन दोनों के दरमियान, नहीं पैदा किया हमने जो कुछ है आसमानों और ज़मीन में, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, इल्ला बिल हक़ के, मगर साथ हक़ के। ये ऐसे ही खलवाड़ नहीं है, ये खेल नहीं है जो पैदा किया, ये बातिल नहीं किया। वइन्न सात, और बेशक, सात किसको कहते हैं? घड़ी को। वइन्न सात लातियतुन, यकीनन, लाम जो है वो लाजम के लिए। अब लफ्ज़ क्या है? अता, इसी से लफ्ज़ इतियानुन से, इतियानुन का माना क्या होता है? लफ्ज़ आना, यकीनन वो आने वाली है। वइन्न सात लातियतुन, और बेशक वो घड़ी, वो क़यामत की घड़ी, वो फैसले की घड़ी आने वाली है। फस्फहिल सफ़हल जमील, लफ्ज़ है सफ़ह। सफ़न का माना होता है दरगुजर कर देना, इराज़ करना, सब्र करना। बस दरगुजर कीजिए, अच्छी तरह अच्छा दरगुजर कीजिए, सब्र कीजिए, इन चीज़ों को खातर खा में ना लाइए जो ये लोग करते। कौन सी दो चीज़ें? फमा काना, जो करते रहे हैं, जो उनके पास मालकता है उसको छोड़ दीजिए। इन्ना, बेशक, जमील को कहते हैं खूबसूरत को,
ان ربک بے شک پروردگار آپ کا هو الخلاق العلیم، خلاق فعال کے وزن کے اوپر، فعال کا وزن کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا، بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے۔ العلیم، علیم کس سے ہے؟ علم سے، اور یہ ہے فاعل کے وزن کے اوپر۔ فاعل کا وزن کیا کہتا ہے؟ دوامیت، ہمیشگی، کہ اللہ کے پاس اللہ ہی سب سے بڑا پیدا کرنے والا ہے اور اللہ ہی سارا علم جو ہے وہ جاننے والا ہے، وہی علم والا ہے۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، تحقیق، لام بھی لازم کے لیے، قد بھی لازم کے لیے، آتئینہ کا عطا کی، عطا نا پلس کاف، بے شک دی ہم نے آپ کو، سبان، سبن کس کو کہتے ہیں؟ سات، من المثانی، مثانی لفظ کس سے ہے؟ مثنا، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مکرر، بار بار دوہرا کر دینا کسی چیز کو، بار بار دہرائی جانے والی۔ بے شک ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں دی ہیں۔ والقرآن العظیم، اور بڑا قرآن، بڑا قرآن دیا ہے، عظیم۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک وہ گھڑی، لَآتِيَةٌ، یقیناً آنے والی ہے، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بس اچھی طرح درگزر کیجیے، معاف کیجیے۔ إِنَّ رَبَّكَ، بے شک پروردگار آپ کا، هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَظِيمُ، علیم، خلاق، بہت بڑا پیدا کرنے والا، بڑا علم والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور بلا شبہ، تحقیق، یقیناً دی ہم نے آپ کو، سبعًا من المثانی، 7 آیتیں، والقرآن العظیم، اور بڑا قرآن دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس وقت یہ سنیریو بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے، یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک عرصہ گزرا ہے، وہ عرصہ اتنا سخت گزرا ہے کہ جس میں جو ہے وہ آپ کو ہر طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے پھر تجارت تو آپ سے چھوٹ چکی تھی، جو آپ نبوت ملنے سے پہلے کرتے تھے، وہ تجارت ختم ہوگی۔ آہستہ آہستہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سرمایہ تھا وہ بھی ختم ہو رہا تھا، اور پھر اس کے علاوہ جو آپ کے ساتھ مسلمان تھے وہ کون تھے؟ وہ چند غلام تھے یا نئے آزاد کردہ غلام تھے؟ اگر کچھ لوگ تھے بھی تو ان سب لوگوں کا معاشی بائیکاٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے کھانے کے لیے نہیں دے رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ دوسری طرف جو کفار تھے وہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہ رہے تھے۔ اب وہ ٹھاٹ باٹ سے اب مسلمان دیکھتے کہ ہم حق پہ بھی ہیں، ان حالات میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ مت دیکھیے، ہم نے یہ جو کچھ پیدا کیا ہے یہ باطل نہیں ہے، یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور یقیناً وہ گھڑی آنے والی ہے۔ آپ اس گھڑی تک آپ جو ہے وہ اعراض کیجئے، درگزر کیجئے، معاف کر دیجئے، ان چیزوں کو خاطر خواہ نہ لائیے، آپ اپنے کام کے اوپر جو ہے وہ دھیان رکھیے، توجہ رکھیے۔ اور پھر جب یہ کہا گیا ان سے درگزر کر دیجئے، یہ آیت کریمہ بعد میں سورہ توبہ کی قتال کی آیت کے ساتھ منسوخ ہے۔ درگزر کرنے کا حکم اس مکی زندگی کی حد تک تھا، لیکن پھر جب سورہ توبہ میں جو ہے وہ قتال کا حکم دے دیا گیا، اس کے بعد یہ آیت کریمہ یہ منسوخ آیت میں آ جاتی ہے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اعراض جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں تھا، اس وقت یہ درگزر کرنے کا حکم تھا، بعد میں تو پھر جو حکم ملا کہ ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، ان کا پیچھا کرو، اور کوئی ان سے پیچھا کرنے والوں کو جو ہے وہ پیچھے نہ رہے۔ تو یہ اس وقت کا سینیریو دیکھ کے اب ذہن میں بٹھا لیجئے کہ مکی صورت ہے، اور پھر بتایا گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہمارا پیدا کیا ہوا ہے یہ ناحق نہیں ہے، وہ گھڑی آنے والی ہے، اس گھڑی کے اوپر جو ہے پھر سارے فیصلے ہوں گے۔ یہ جو دیکھیے ایک بڑی کامن سی بات ہے کہ یہاں پہ کیا ولید بن مغیرہ جتنا بڑا سردار تھا، جتنے اس کے باغات تھے، اور اس کے بعد ابو جہل تھا، اور پھر اپنے آپ کے خاندان میں دیکھیے تو ابو لہب جیسے سردار تھے، تو یہ سارے سردار ٹھاٹ باٹ سے رہتے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی آپ کو جو ہے پتھروں پہ جو ہے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے بھوک کی وجہ سے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ آپ اعراض کیجئے۔ اور پھر جتنی اذیتیں دی گئیں، کیا بلال حبشی کا ہمیں نہیں پتا؟ کیا صہیب رومی کا ہمیں نہیں پتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان کو کتنا کچھ کیا، تو کہا اعراض کرنے کے لیے آپ کچھ نہیں کیجئے، لڑائی مت کیجئے ان کے بارے میں، بس صبر کیجئے، آپ کا رب بڑا ہی پیدا کرنے والا اور علم والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ایک دن آنے والا ہے جس دن ان سب سے حساب لیا جائے گا، اور وہ ایک حساب تو پھر بدر میں جو ہے وہ اسی دنیا میں ان سے لے لیا گیا، اسی بدر میں جو ہے ان کے سرداروں کی ایک پوری کھیپ کے سر جو ہے وہ اتار دیے گئے۔
اور اس کے بعد پھر جتنے تھے دیکھیے وہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو دیسن کالا دیا گیا تھا 8-10 سال کے عرصے میں جو ہے پھر فاتح کی حیثیت سے آ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ مقام دیا، اور پھر کہا گیا ان الساعۃ لآتیۃ، ایک گھڑی آنے والی ہے، آپ ان کی دولت مندوں کو چھوڑ دیجئے، آپ ان کے پیچھے مت دیکھیے، آپ درگزر کرتے رہیے۔ اور اس کے بعد یہ جو آیت کہی گئی نا کہ یہ اتنے مال والے ہیں، یہ اتنے والے پیسے والے ہیں، ان کو مت دیکھیے، جب یہ دنیا سے جاتے ہیں تو کیا لے کے جاتے ہیں؟ خالی ہاتھ جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، ہم نے جو آپ کو اتنا بڑا خزانہ دیا ہے، کیا خزانہ دیا ہے؟ اور ہم نے آپ کو دیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيَ، ہم نے 7 دہرائی جانے والی مکرر پڑھی جانے والی آیتیں آپ کو دی ہیں۔ یہ سب سے بڑا خزانہ ہے، والقرآن العظیم، اور بڑا قرآن ہے۔ یہ 7 آیتیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ 7 بار، اس وقت دنیا کی کتنی آبادی ہے مسلمان؟ 1.5 ارب، کتنے لوگ اس میں سے نماز پڑھتے ہیں؟ کچھ پڑھتے ہوں گے۔ اب جتنے پڑھتے ہیں دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں رکعتیں کتنی ہیں؟ اور ان ہر رکعتوں میں ایک سورہ فاتحہ ہی ایسی ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ یہ وہ 7 آیتیں ہیں جن کے بارے میں، یہ وہ 7 آیتیں سورہ فاتحہ، جس کو ام الکتاب کہا گیا، جس کو اساس القرآن کہا گیا، جس کو فاتح الکتاب کہا گیا، جس کو کافیہ کہا گیا، جس کو شافیہ کہا گیا، کہ یہ قرآن کریم کا وہ خلاصہ ہے کہ اس میں ہر چیز، اگر یہ قرآن کریم نہ بھی ہوتا صرف سورہ فاتحہ ہی بہت تھی۔ یہ 7 دہرائی جانے والی آیتوں کا بڑا خزانہ آپ کو دیا گیا، اور ان 7 آیتوں کے بارے میں ایک متفقہ علیہ حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتح الکتاب، اس کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو ہم نے آپ کو اتنا بڑا خزانہ جو ہے وہ دے دیا ہے، اور بڑا قرآن دے دیا ہے۔ اب اگر سورہ فاتحہ کے اوپر ہم نظر دوڑا لیں، ہم روز ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مکمل آیت ہے، اور یہ 7 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک حصہ میرے لیے ہے، ایک حصہ جو ہے وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترکہ ہے، اور ایک حصہ بندے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی اسی میں کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ اپنا مالک، اپنا سب کچھ جو ہے معبود مان لیا گیا ہے۔ اس کے بعد اسی کی طرف جھکنے کا، شرک سے بیزاری کا جو ہے وہ کہا گیا ہے، بیزاری کا عہد کیا گیا ہے۔ اللہ سے پھر دعائیں کی گئی ہیں، مناجات کی گئی ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ 7 آیتیں وہ تکڑی کے ایک، اگر آپ 2 ترازو میں رکھیں تو آپ کو نظر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں کیا ثنا کی گئی ہے، حمد بیان کی گئی اللہ کی، اور ساتھ مانا گیا اس اللہ کو کیا کہ رب مانا گیا، رب مانا گیا تمام جہانوں کا۔ جب تمام جہانوں کا رب مان لیا تو پھر شرک کا شائبہ تو یہیں پہ بات ختم ہو گئی۔ اس کے پالنے والا وہی ہے، اس اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے جس کو پالنے والا اللہ ہے۔ جب سارے عالم کے لیے کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وحدہ اللہ وحدہ لا شریک، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ شرک والی بات اس میں سے نکل گئی۔ یہ ایک خلاصہ ہے موٹا موٹا قرآن پاک کا، یہ کرکس ہے قرآن پاک کا۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، جس کا رحم جو ہے وہ اپنی پوری قوت جوش ولولے کے ساتھ آتا ہے، جس کا رحم ازل سے جاری ہے، ابد ابد تک جاری رہے گا۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہیں۔ مالک یوم الدین، یہاں پہ اس آخرت کا اقرار کر لیا ہم نے آ کے۔ کیا اقرار کر لیا؟ کہ وہ اس دن کا مالک ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن میں سارے فیصلے کیے جائیں گے۔ جو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ چور ڈاکو لٹیرے تو ٹھاٹ باٹ کی زندگیاں بسر کرتے ہیں، ان کے پاس ہر طرح کی آسائشات جو ہے وہ میسر ہیں ان کو، جبکہ جو حلال کرتا ہے وہ ساری عمر بیچارہ جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو ایک دن ایسا آنا چاہیے جہاں پہ یہ فیصلے ہو سکیں۔ اگر کسی ایک شخص نے یہاں پہ جو کسی کو قتل کر دیا، کوئی بم بلاسٹ کر دیا، کیا اس کا ایفیکٹ صرف ان فیملیز تک ہی رہا جو مفوت ہو گئی؟ دیکھیے اس کے ایفیکٹ معاشرے پہ کیا ہوئے۔ کسی قاتل کو اگر ہم پکڑ کے جائے وہ جیل کے پیچھے ڈالتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کی سزا ہے، اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جا کے ہوگی۔ باندھنے کا مقصد ہے کہ باقی معاشرہ اس سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ تو ایک دن تو ایسا آنا چاہیے جہاں پہ پتہ چلے کہ جو اس نے جو ہے وہ لوگوں کو بلاسٹ کیا تھا، مارا تھا، اس کے ایفیکٹ کب تک گئے تھے، کتنی فیملیاں ڈسٹرب ہوئی تھیں، ان کے کوئی بوڑھے والدین تھے، اس کے کوئی نابالغ بچے تھے، اس کی جوان بیوی تھی۔ تو یہ سارے ایفیکٹ اکٹھے کر کے پھر ایک دن آئے گا جس دن کھولا جائے گا، اور اس دن کا مالک صرف اللہ ہوگا۔ یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ جب مالک یوم الدین کہا، ہم نے اقرار کر لیا
کہ صرف وہی مالک ہے، ایک روز آخرت ہے جس دن فیصلہ ہونا ہے، اور یہ وہی ہے جس دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی اللہ کی مرضی کے بغیر۔ وہ مالک ہے، وہ چاہے گا تو کسی کو شفاعت کے لیے کہہ دے گا، وہ نہیں چاہے گا تو کسی کو نہیں دے گا۔ جس پہ رحم کرنے کا ارادہ ہوگا اس کو جو ہے وہ کہہ دے گا۔ اس کے بعد ہم نے اپنی مناجات اپنی جو ہے وہ ایاک نعبد، ہم نے اقرار کر لیا کہ ہم صرف تیرے لیے ہیں، ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں، ہم تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ اس سے بڑھ کے شرک کے بارے میں اور کیا آتے ہیں جہاں پہ ہم نے اقرار کر لیا؟ اور دن میں کتنی دفعہ اقرار کرتے ہیں ہم، کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ایاک، صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم کسی اور کے آگے سے نہیں جھکتے۔ ہم ادھر سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، ساتھ ہی جو ہے وہ ہم دنیاوی خداؤں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ سورہ فاتحہ ہمیں کہتی کیا ہے؟ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نہ یہ توریت کو دیا گیا، نہ یہ انجیل کو دیا گیا، نہ کسی اور کتاب کو دیا گیا۔ یہ صرف اور صرف فخر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا کہ آپ کو یہ 7 آیتوں جیسا بڑا خزانہ دیا گیا۔ ہم نے کہا اس کی تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں پہ پھر ہم نے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف تیرے سامنے ہی ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ ہمارا سر بھی تیرے سامنے ہی جھکتا ہے، اور ہمارا ہاتھ بھی صرف تیرے سامنے ہی پھیلتا ہے۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہم جو دنیا کی لذتوں میں کھو گئے ہیں، ہم جو دنیا کی زینت آرائش کے اوپر جو ہے وہ ریچھ گئے ہیں، ہمیں جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ سیدھا راستہ کون سا راستہ؟ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، پکڑ لو اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ۔ رسی کون سی ہے؟ یہی قرآن پاک رسی ہے، یہی قرآن عظیم رسی ہے۔ اگر ہم سورہ فاتحہ ہی غور سے پڑھ لیں، ہم دن میں کتنی دفعہ کتنی آیتوں میں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم نے رٹا لگایا ہوا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہہ کیا رہی ہے؟ کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش کی ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہر چیز جو ہے وہ بتا دی گئی۔ اب جہاں پہ دیکھیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو گیا، آخرت کا جو ہے وہ اقرار کر لیا گیا، ہم نے اللہ کو جو ہے وہ ایک مان لیا، اسی کے سامنے کھڑے ہو گئے، اسی سے مدد مانگنی شروع کر دی، اسی سے سیدھا راستہ ہم نے مانگ لیا۔ جب ہم نے یہ کہا اہدنا الصراط المستقیم، فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ الف لام میم ذالک الکتاب ہے، یہ لو یہ ہے کتاب، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہے ہدایت متقین کے لیے۔ جو ہدایت مانگی اگلی آیت کریمہ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے بھی دی۔ اور پھر ساتھ ہم نے کہا صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ اب انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ یہاں پہ رسالت بھی آ جاتی ہے۔ کون لوگ ہیں؟ انبیاء کرام ہیں، کون ہیں؟ صدیقین ہیں، کون ہیں؟ شہداء ہیں، کون ہے؟ صالحین ہیں۔ جن لوگوں پہ انعام ہوئے، دیکھیے دنیا میں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے جو ہے وہ جنت کی خوشخبریاں سنا دی تھیں، نام لے کے بتا دیا تھا کہ یہ 10 لوگ جو ہیں وہ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اور پھر سب کے لیے گارنٹی ہے۔ جن اللہ کے پیارے تھے، انبیاء کرام تھے، صالحین تھے، ان سب کے وہ راستہ دکھا ہمیں جس راستے پہ چل کے وہ کامیاب ہوئے ہیں، جس راستے پہ چل کے تیرے انعامات کے حقدار ٹھہرے ہیں، ہمیں اس راستے کے بارے میں ہمیں بتا دے۔ اور پھر کیا کہا؟ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں کے اوپر تیرا غضب آیا۔ غضب کس پہ آیا؟ فرعون پہ آیا، قارون پہ آیا، نمرود پہ آیا، ابو جہل پہ آیا، ابو لہب پہ آیا۔ ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ شیطان کے راستے سارے کے سارے انہی لوگوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، جبکہ اللہ کا راستہ ان انعام یافتہ لوگوں کی طرف لے کے جاتا ہے، نہ کہ ان لوگوں کی طرف وَلَضَّالِينَ، اور نہ گمراہوں کی طرف۔ گمراہ کون سے ہیں؟ دیکھیے غضب والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اللہ کا اور ان کے رسولوں کا، اور اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ اور گمراہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بنا لیا، کسی نے اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور کسی نے کہا نہیں اللہ یہ خود ہے۔ وہ لوگ گمراہ لوگ جو اللہ کے نبیوں کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بنا لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، 3 میں سے ایک کہہ دیتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ اور لوگوں کھڑا کرتے ہیں۔ ہمیں وہ راستے نہیں چاہیے۔ ہمیں نہ تو ان لوگوں کے راستے چاہیے جن کے اوپر تیرا غضب آیا، اور نہ ان لوگوں کے راستے چاہیے جو تیری راہ میں گمراہ ہو گئے، جنہوں نے جو ہے وہ اللہ کے نبیوں کو جو ہے وہ اللہ کے برابر لا کھڑا کیا۔ کسی نے بیٹا بنا دیا، کسی نے 3 میں سے ایک بنا دیا، کسی نے کہا کہ اللہ خود ہے، یہ حلول کر گیا اس میں۔ تو یہ ایک سم اپ ہے کہ اتنا بڑا خزانہ ہم نے آپ کو دے دیا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے ولید بن مغیرہ کے بغاوت دیکھنے کے لیے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے ابو جہل اور ابو لہب کے جو ہے وہ محلات دیکھنے کے لیے یا ان کے گھر دیکھنے کے لیے؟ آپ کو کوئی اتنا بڑا خزانہ ہے؟ دیکھیں یہ جتنے بھی دنیاوی خزانے ہوتے ہیں، جس وقت کوئی اس دنیا سے جاتا ہے وہ بالکل خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ ساتھ کیا جاتا ہے؟ یہ ساتھ جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات فرمایا ہے۔ ہم نے آپ کو جو ہے وہ سبن من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں دے دی۔
احسان ہے اس ذات باری تعالیٰ کا کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا گیا، ہمیں یہ آیتیں کریمہ دی گئیں، ہمیں یہ قرآن دیا گیا، یہ چیز ہمارے ساتھ جائے گی۔ جیسے کہا گیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہنے کے وہ دو کلمات ہیں لیکن وزن میں بھاری، کتنے بھاری، جس سے جو ہے وہ کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ ہمیں 7 آیتیں دے دیں، انہی 7 آیتوں کو پکڑ کے اگر دیکھ لیں، قرآن کا سم اپ کرکس ان آیت کریمہ میں ہے۔ یہ ہے، آپ کو ان لوگوں کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ٹھاٹ باٹ تمہیں جو ہے وہ اس دنیا میں جو ہے وہ گم نہ کر دیں، تم بھی اپنی نفس کو جو ہے اپنے آپ کو نفس کے حوالے نہ کر دینا۔ دیکھیے آج بھی جس کے پاس چاہے پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، اس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، وہ جاہل ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے وہاں پہ یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے ہاں فلاں ڈاکٹریٹ کر لی تھی، اس ڈاکٹریٹ کرنے کا کیا فائدہ اگر تم نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کو نہیں سمجھا، اس راستے پہ نہیں چلے، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہو؟ وہاں پہ تو جو ساتھ جائے گا، یہ قرآن جائے گا تمہارے ساتھ، یہ سورہ فاتحہ ساتھ جائے گی، باقی کچھ نہیں جانا۔ وہاں پہ ایم بی اے کی ڈگری جو ہے وہ کام نہیں آنی ہمارے، وہ تو ایک وسیلہ سبب ہے ہر رزق حلال کمانے کے لیے، لیکن ہم نے اگر اس کی طرف توجہ نہ دی تو یہاں پہ دیکھیے جب نبی کے یہ بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ ان سے درگزر کیجئے، بعد میں ان کے قتال کا حکم بھی آ گیا سورہ توبہ میں، لیکن ابھی آپ درگزر کیجئے اور نہ دیکھیے، کیونکہ جو غلام تھے، جو ایمان والے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ ہم حق پہ ہیں، اللہ کا نبی ہے ہمارے ساتھ، لیکن اس کے باوجود ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہم مارے پیٹے جا رہے ہیں، ہمارا معاشی اکانومیکلی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ہم محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ دیکھیے اسی کو دیکھ لیجئے کہ 3 سال تک تو آپ شب ابی طالب میں محصور رہے، آپ کو درختوں کی جڑیں، آپ کی کھالیں تک جو ہے بگو کے کھانی پڑی، اور دوسری طرف کفار کے ٹھاٹ باٹ تھے، ان کے محلات تھے۔ ولید بن مغیرہ بڑا سردار تھا، لیکن ولید بن مغیرہ کا انجام دیکھ لیجئے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ مقام دیکھ لیجئے۔ تو یہاں پہ جو چیزیں ہمارے سامنے فرمایا گیا کہ اب ان پہ مت رہیے، ہمیں بھی یہ سبق اپنے اوپر لاگو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی دوسروں کے منہ لال دیکھ کے جو وہ اپنے لال نہ کریں، ہم بھی جو ہے وہ دوسروں کے ٹھاٹ باٹ دیکھیے ہمارا آغاز ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ ہم رشوت کیوں لیتے ہیں؟ ہم لیتے ہیں بچوں کی فیس دینی ہے، کیا ہم حرام کے پیسوں سے بچے کو پڑھائیں گے؟ جو حرام کے پیسوں سے پڑھے گا وہ کیا انجام کیا ہوگا اس کے بعد؟ اور پھر کیا کرتے ہیں کہ لیتے ہیں میری ماں بیمار ہے، حرام سے پیسوں کے لیے ہی دوائی جو ہے وہ کیا کارگر ثابت ہوگی؟ جس پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا اس کی تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم کس لیے لیتے ہیں رشوت؟ اسی کاموں کے لیے ہم لیتے ہیں رشوت لے کے، جب ہم نے گرمیوں میں ٹھنڈے کمرے میں سونا ہے، کیا وہ ٹھنڈی ہوا تمہیں اس جنت کی آگ سے جو ہے وہ دور، جنت کی ٹھنڈی ہوا سے دور کر دے گی؟ اور تمہیں جو یہاں پہ ٹھنڈی ہوا جو تم حرام کی لے رہے ہو، وہاں پہ تمہیں جہنم میں جو ہے وہ جہنم کی گرم جو ہے وہ اٹھانی پڑے گی۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ ہم اس راہ کی طرف دیکھیں ہی نہ، تو پھر ہمارا خزانہ ہمارے پاس یہ قرآن ہے، ہمارے پاس سننا ہے، سیرت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کو پکڑ لیں۔ دنیاوی کامیابیاں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ صرف سیکنڈری ہیں، یہ صرف فانی چیزیں ہیں، یہ جیسے تمہاری ذات ختم ہوگی سب سے پہلے تم سے جو ہے وہ چھن جائیں گی۔ تمہاری ذات ختم ہوگی، تمہارا جنازہ پڑھنے میں لوگ کم انٹرسٹڈ ہوں گے، تمہاری جائیداد بانٹنے میں جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے۔ ساتھ تیرے کیا جائے گا؟ ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیارے رسول کو تحفہ دیا تھا، اور یہ ہمارے پاس بھی تحفہ ہے، وہی قرآن عظیم ہے، وہی 7 آیات ہیں۔ انہی 7 آیات میں ہر چیز جو ہے وہ سمو دی گئی ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، اگر دنیا کی طرف ریجھیں گے، تو پھر خدا نہ خواستہ انجام ہمارا بھی جو ہے وہ دوسری طرف نہ ہو جائے۔ ہم بھی حرام مال اکٹھا کرتے ہیں، ہم ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتے۔ جو کھا لیا وہ پیٹ کے راستے سے نکل گیا، جو پہن لیا وہ پھٹ کے جو ہے وہ اتر گیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ساتھ کیا گیا؟ جو اپنے ہاتھ سے دے دیا اللہ کی راہ میں، چاہے وہ مال دیا، چاہے علم دیا، چاہے کسی کے ساتھ پیار محبت کیا، صدقہ کیا، جو کیا، صرف وہ ساتھ جانا ہے۔ یہ قرآن ساتھ جانا ہے، یہ قرآن نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ آزما کے دیکھ لیجئے، ہم نے قرآن کو صرف ایصال ثواب رسول ثواب کی طرح حد تک رکھ لیا، ہم نہیں سمجھتے۔ ہم سورہ ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ کو پکڑ لیں، ہماری زندگی کی راہ جو ہے وہ متعین کر دے گی کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ یہ ہیں وہ خزانے جن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ بلا شبہ ہم نے تو آپ کو جو ہے وہ یہ کچھ دے دیا ہے، آپ کو 7 مکرر دہرائی جانے والی آیتیں دے دی۔ اب کتنی دفعہ دہرائی جاتی ہیں یہ آیتیں؟ اب دیکھ لیجئے، ایک نماز میں دن میں 1.5 ارب ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، 1.5 ارب میں سے کچھ نہ کچھ اور کچھ نہیں، کوئی 10 20 30 40 کروڑ تو نماز پڑھتے ہوں، اور پھر ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازوں میں رکعتیں گن لیجئے، اس کے بعد نوافلز جو ہیں وہ لوگ ادا کرتے ہیں، گن لیجئے۔ تو یہ خزانے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیے۔
اور انہی خزانوں میں سے فصلی لربک جب کہا گیا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، فصلی، اس کے شکرانے میں کیا کرنا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے فصلی لربک وانحر، جسمانی بھی قربانی دیجیے اور مالی بھی قربانی دیجیے۔ جسمانی قربانی کیا ہے؟ اٹھو رات کو جو ہے وہ اپنی ذات کو اپنی نیند خراب کر کے اٹھو اور اس کے اللہ کے آگے جو ہے وہ جھک جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک جو ہے وہ قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے، ان کے اوپر جو ہے وہ آ جاتے، متورم ہو جاتے، سوج جاتے پاؤں ان کے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ اور دیا، اور پھر مالی جو اللہ نے تجھے دیا ہے، تجھے امین بنایا ہے، تجھے پیارا بنایا ہے، ٹرسٹی بنایا ہے، اس ٹرسٹی کا حق ادا کرو۔ یہی ہماری دنیا کی کامیابی ہے اور یہی ہمارے آخرت کے لیے ہے۔ اگر ہم دنیا میں حرام کا مال اکٹھا کر کر کے یہاں پہ جو ہے وہ 4 تختیاں لگا بھی لیں گے اپنے نام کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے ان بڑے لوگوں کے انجام ہم دائیں بائیں روز دیکھتے ہیں۔ کوئی ایسی ایک بات دن میں بٹھا لیجئے کہ موت ایک مجسم حقیقت ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ چارہ نہیں ہے، وہ آنی ہی آنی ہے۔ جب آنی ہے تو پھر ہم آج اس موت کو اپنے پاس رکھ کے اس کی تیاری کیوں نہ کریں؟ ہم کیوں جو ہے وہ نہ سوچیں کہ کل کو میرے ساتھ کیا ہونا ہے؟ اگر ہم بغیر کسی زیادہ راہ کے کسی سفر پہ نکلتے ہیں تو پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اس سفر پہ نکلیں گے تو زیادہ راہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور وہ زیادہ راہ یہی ہے جس کے بارے میں بلا شبہ ہم نے آپ کو دے دی ہیں۔ دیکھیے قرآن کا اسلوب ہے، مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو کیا جاتا ہے، پیغام جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم نے تجھے 7 آیتیں دے دی ہیں اور بڑا قرآن دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو قرآن کو سمجھنے، اس کو اپنے دلوں میں رچانے بسانے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ تو میرے دوست جن کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں آج کل خاصی بیچارے بری حالت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو، جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت بخشش فرما دے۔ یا اللہ جن کی بخشش تیرے ہاں ہو چکی ان کے درجات بلند کر دے۔ یا اللہ پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کے قرض غائب سے پورے فرما دے، سب پہ حال کی رحم فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔